बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, हाइलाइट्स विद हाफिज़ शफ़ीकुर रहमान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी 13 अगस्त की शब की आखिरी सातें हैं और चंद सातों बाद कैलेंडर के उफ़क़ पर एक नए हिंसे का सितारा तुलू होगा। वो 14 अगस्त ज़हूर पजीर हो जाएगा। 14 अगस्त कैलेंडर के हिंसे पर आफ़ताब रख्शां की तरह जगमगाने लगेगा। 14 अगस्त हमारी तारीख़ का एक यादगार दिन, वो दिन जिस दिन हमें आज़ादी की नेमत अता की गई, वो दिन जब हमने कायदे आज़म की बेबाक, निडर, पाक दामन, साफ, शफ़ाफ और बाकिरदार और बाज़मीर क़यादत के परचम तले आज़ादी की मंज़िल तक रसाई हासिल की। ये कायदे आज़म की मोजज़ाती शख्सियत की करामत है कि आज़ादी हमने एक अशरे से भी कम मुद्दत में हासिल कर ली। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश होती है और 14 अगस्त 1947 को हमारी तहरीक का सफ़ीना साहिल आशना हो जाता है और पाकिस्तान की नेमत उज़्मा अल्लाह की तरफ से हमें अता कर दी जाती। दुनिया में आज़ादी की तारीख़ का अगर मुतालिया किया जाए और तारीख़ के औराक पलट कर देखे जाएँ तो हमें यह पता चलता है कि आज़ादी की तहरीकें सदियों चलती रहती हैं, तब कहीं जाकर वो नतीजा खेज़ होती हैं, वो समर खेज़ होती हैं, वो मंजिल मुराद से आशना होती। अलजायर की आज़ादी हो, यूरोप की आज़ादी की तहरीकात हों और हमारे सामने है शुमाली आयरिश रिपब्लिक की आज़ादी की तहरीक 200 साल से जारी है और अभी तक वो कौम आज़ादी की लज्जत से, आज़ादी के जायके से, आज़ादी की नेमत से आशना नहीं हो सकी। ये कायदे आज़म की शबाना रोज़ जिद्दोजहद थी, ये कायदे आज़म की साये पेहम थी, ये उनकी जहद मुसलसल थी, ये उनका अज़्म मुस्तहकम था जिसके नतीजे में हमें आज़ादी की मंजिल तक हम एक अशरे से भी कलील मुद्दत में पहुँचने में कामयाब हुए। इस आज़ादी की तहरीक की जड़ें तारीख़ में बहुत गहरी हैं। कायदे आज़म से किसी ने पूछा था कि पाकिस्तान का क़याम कब अमल में आया था। आपने इंतहाई खूबसूरत जवाब दिया था। फरमाया, जब हिंदुस्तान के पहले गैर मुस्लिम ने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, उस दिन पाकिस्तान की बुनियाद की पहली ईंट रख दी गई थी। आज़ादी की ये तहरीक मुख्तलिफ अदवार से गुज़रती रही। आज़ादी की तहरीक नहीं कहना चाहिए, मुझे ये कहना चाहिए कि क़याम पाकिस्तान की तहरीक, दो कौमी नज़रिया के गलबा की ये तहरीक जो है, ये मुख्तलिफ अदवार में चलती रही। इसके लिए कभी महमूद गज़नवी को द्वारका में सोमनाथ के मंदिर को पाश करना पड़ा, कभी शहाबुद्दीन गौरी को यलगार करना पड़ी, कभी अहमद शाह अब्दाली को पानीपत का मैदान सजाना पड़ा और मरहट्टों की सरकूबी करना पड़ी। इसके लिए मुजद्दद अल अफ़सानी को अकबर के दौर में और जहांगीर के दौर में गवाल यार के किले में कैद काटना पड़ी और उन्होंने कुर्बानी देकर यह साबित किया कि अकबर जो दीन इलाही के नाम पर हिंदू मुस्लिम को एक करना चाहता है, वो एक गलत काम कर रहा है। ये कुरान की सूरतुल काफिरून के मुनाफी है। कुरान ये कहता है कि दो कौमें हैं दुनिया में, एक तो मुसलमान हैं और दूसरे गैर मुस्लिम हैं। या अय्युहल काफिरून, आप तमाम दुनिया के काफिरों को ये कह दीजिए, ला आबुदु मा ताबुदून, जिनकी तुम इबादत करते हो मैं उनकी पूजा पाठ नहीं करता। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और जिनकी मैं परस्तिश करता हूँ, पूजा करता हूँ, तुम उनकी पूजा नहीं करते। वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और जिनकी तुम पूजा पाठ करने वाले हो
میں ان کے سامنے اپنا سر تسلیم اور گردن نیاز کبھی خم نہیں کروں گا۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، تمہاری روش ہے، تمہارے طریقے ہیں، تمہاری تہذیب ہے، تمہاری اقدار ہیں، تمہاری روایات ہیں، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے۔ قائد اعظم نے دو قومی نظریہ کے اسی پیغام کو جو مجدد الافسانی نے دیا، گوالیار کے قلعے میں قید و بند کی صورتیں کاٹ کر، جو پیغام شاہ ولی اللہ نے دیا، جو پیغام شاہ عبد الرحیم نے دیا، جو پیغام شاہ اسحاق نے دیا، جو پیغام شاہ عبد العزیز نے دیا، جو پیغام فضل حق خیر آبادی نے دیا، جو پیغام یحییٰ علی صادق پوری نے دیا، جو پیغام جعفر تھا نیسری نے دیا، جو پیغام شبلی نعمانی نے دیا، جو پیغام بزم شبلی میں 1915 کو چودھری رحمت علی نقاش پاکستان نے دیا، اس پیغام کو لے کر قائد اعظم آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ پیغام خطبہ الہ آباد میں 1930 عشرے میں 20ویں صدی کے جب علامہ اقبال نے پیش کیا اور شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آزادی کی ڈیمانڈ کی، تو اس وقت یہی سمجھا گیا کہ یہ شاید برطانوی ملوکیت کے زیر سایہ ایک صوبہ الگ سے چاہتے ہیں جو مسلم صوبہ ہو۔ لیکن نو اور نیور پمفلٹ میں چودھری رحمت علی نے واضح کیا، نقشہ پیش کیا کہ ہم ایک الگ ملک چاہتے ہیں، بالکل برطانوی ملوکیت کی چھتری تلے نہیں چاہتے، ہم مکمل کامل آزادی چاہتے ہیں۔ ہندو 1000 سال سے منصوبہ بندی کر رہے تھے اپنی حکومت بنانے کی۔ ہندوؤں کی آزادی کی تحریک جو ہے وہ 1000 سال پر محیط ہے۔ اس دن سے ان کی تحریک شروع ہو گئی جب محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست فاش دے کر سندھ کو باب الاسلام بنایا۔ مسلمانوں کی تحریک آگے چڑھتی رہی اور تحریک بنیادی طور پر دو قومی نظریہ ہی کی تحریک تھی۔ اس کے لیے بر اسلامیہ نے بر صغیر نے قائد اعظم کی قیادت میں قربانیاں دیں۔ 14 اگست 1947 کی یہ صبح منور جب آتی ہے، ہمیں چار سو اجالا نظر آتا ہے، خوشیاں نظر آتی ہیں، مسرتیں نظر آتی ہیں، شادمانی نظر آتی ہے، انبساط نظر آتا ہے، ابتہاج نظر آتا ہے، احتجاج نظر آتا ہے، اور چار سو ہمیں آزادی کی کرنیں در و دیوار کو منور، روشن اور رخشاں کرتی ہوئی دکھائی دیتی۔ لیکن نسل نو کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1947 کے 14 اگست تک پہنچنے کے لیے ہم نے 80,000 خواتین کی عصمتوں کے آبگینوں کی قربانی دی۔ ہماری ہزاروں کمسن بچیوں کو غیر مسلم اغوا کر کے لے گئے۔ ہمارے شیر خوار بچوں کو سنگینوں کی نوکوں اور کرپانوں میں پرو کر فضاؤں میں ان کے سر اڑا دیے گئے۔ ہماری حاملہ خواتین کے پیٹ چاک کر کے ان بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا جنہوں نے ابھی زندگی کے محاذ پر آ کر پہلا سانس لینا تھا۔ اس وطن تک پہنچنے کے لیے ہمیں قربانی دینا پڑی۔ ہمیں کتنی بڑی قربانی دینا پڑی۔ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد یہ سب سے بڑی ہجرت تھی، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی، تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی۔ 80 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے آزادی کی اس منزل تک پہنچنے کے لیے، قیام پاکستان کے لیے، قائد اعظم کے پرچم کو سر بلند رکھنے کے لیے، دو قومی نظریے کے پرچم کو سر بلند رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ وہ جو چلے تو پھر راستے میں رکے نہیں۔ آغا شورش کاشمیری نے کہا تھا، آبلا پاؤ یہ بیاباں ہے یہاں رکنا غلط، آبلا پاؤ یہ بیاباں ہے یہاں رکنا غلط، تلوے سہلاتے رہو چلتے رہو جھکنا غلط۔ لہذا مسلمان تلوے سہلاتے رہے، سینوں پر زخم کھاتے رہے، پیشانیوں کو زخم آلود کرتے رہے،
خون کی قربانی دیتے رہے، جانوں کی قربانی دیتے رہے، رشتوں کی قربانی دیتے رہے، اپنی پورکھوں کی نشانیوں کی قربانی دے کر ہم اس پاکستان تک پہنچے۔ یہ پاکستان، یہ پاک سرزمین، یہ کشور حسین، یہ مرکز یقین کوئی راتوں رات ہمیں حاصل نہیں ہو گیا تھا صاحبو، اس کے لیے قربانیاں دینا پڑی تھیں۔ اور آزادی کبھی چٹکی بجانے سے حاصل نہیں ہوا کرتی، آزادی محض ایک نعرہ لگانے سے حاصل نہیں ہوا کرتی، آزادی محض کسی پھل جھڑی کے چھوڑ دینے سے آزاد نہیں حاصل ہوا کرتی۔ آزادی کوئی پکا ہوا پھل نہیں ہے کہ راہگیر چلتے ہوئے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے اور اسے اپنی ٹوکری یا جھولی میں ڈال لے۔ آزادی گرین بیلٹ میں کسی کیاری میں اگا ہوا پھول نہیں ہے کہ جو خوش مزاج چاہے اس کو ڈالی سے توڑے اور اپنے کالر کی زینت بنا لے۔ آزادی کے لیے آگ اور خون کے دریا پار کرنا پڑتے ہیں۔ جگر مراد آبادی یاد آتے ہیں جس نے کہا تھا، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا جان لیجئے، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا جان لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ آزادی ہم نے حاصل کی قربانیاں دینے کے بعد۔ ریڈ کلف ایوارڈ نے دھوکہ دہی کی، تفصیلات کا موقع نہیں ہے وگرنہ میں عرض کرتا۔ سر ظفر اللہ نے کس طرح اس کے ساتھ ساز باز کر کے فیروز پور کو انڈیا کے حوالے کر دیا، جو واحد راستہ تھا کشمیر کی طرف جانے والا۔ یہ بھی تاریخ کا ایک سوال ہے، اس پر میں الگ سے انشاءاللہ پروگرام کروں گا۔ اور پھر کس طرح سے قائد اعظم کی جیب میں کھوٹے سکے آئے۔ یہ کتنا عظیم کرشماتی لیڈر تھا، کیا کراماتی شخصیت تھی میرے قائد، ملت بیضا کے سفینے کے جیوٹ کھیون ہار کی، ہماری ارادتوں کے کعبہ کی، ہماری قوم کے بابا کی عظمت کا کیا عالم تھا کہ وہ چومکھی جنگ لڑ رہے تھے۔ ایک طرف وہ نیشنلسٹ مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے، وہ کٹر ہندوؤں سے جو اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ رہے تھے ان سے جنگ لڑ رہے تھے، مہاسبائی ہندوؤں سے دست و گریبان ہو رہے تھے، اور تیسری طرف وہ انگریز کے وائس رائے کو اور انگریز کی جو برطانوی ملوکیت کی مشینری تھی ان کے دلائل و براہین کے تار و پود بکھیر کر الگ پاکستان کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پھر تاریخ کا وہ مقام بھی آیا جس کے بارے میں میرے مانوی مرشد اور میرے روحانی استاد حضرت آغا شورش کاشمیری نے کہا تھا کہ وہ سب کانٹیننٹ جس کو لارڈ کلائیو کی بندوق نے فتح کیا تھا، قائد اعظم کی پرجوش قیادت نے، ان کی پرمغز قیادت نے، ان کی بالغ نظر قیادت نے، وہ ملک جو لارڈ کلائیو نے بندوق کی نوک پر حاصل کیا تھا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مجبور کیا کہ وہ اس ملک کو قلم کی نوک سے آزادی دے کر رخصت ہو جائیں۔ یہ قائد اعظم کا کمال تھا۔ یہ لیڈر ہوتے ہیں۔ دیانتداری ان کا شیوائے خاص تھا، راست گوئی ان کا شیوائے خاص تھا۔ اسی لیے تو خود ہندو قیادت میں سے لوگوں نے یہ بات تسلیم کی۔ انہوں نے کہا کہ 1,00,000 گاندھی، 1 کروڑ پنڈت جواہر لال نہرو اور 10 کروڑ ولبھ بھائی پٹیل مل کر بھی ایک قائد اعظم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ اتنے لائق، اتنے فائق، اتنے ذہین، اتنے ذکی اور اتنے حاضر دماغ شخصیت تھے۔ وہ ان تمام دسیسہ کاروں سے، ان تمام عیاروں سے، ان تمام مکاروں سے، ان تمام فنکاروں سے، ان تمام پرکاروں سے لڑتے رہے، اور انہوں نے اپنی صحت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ انہیں 40 کے وسط میں یہ پتہ چل گیا تھا کہ مجھے بدترین قسم کی ٹی بی ہے، لیکن انہوں نے ڈاکٹر سے معاہدہ کیا کہ مجھے لکھ کر دو کہ تم کسی کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ مجھے ٹی بی ہے۔ ٹی بی کے باوجود یہ منحنی سا، دھان پان سا، یہ دبلا پتلا سا شخص
انگریزوں کے خلاف بھی لڑتا رہا، ہندوؤں کے خلاف بھی لڑتا رہا، نیشنلسٹ مسلم لوگوں کے ساتھ، مسلم علماء اور اسکالرز کے ساتھ بھی لڑتا رہا، اور ان کے دلائل و براہین کے بخیے ادھیڑ کر اس نے دو قومی نظریہ کی بدولت یہ پاکستان حاصل کیا۔ پاکستان بن گیا تو پھر کیا ہوا؟ 14 اگست 1947 کو ہم یونین جیک کی غلامی سے آزاد ہوئے، اور پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ 2-4 روز کے بعد ہی جو قائد اعظم کی جیب کے کھوٹے سکے تھے، جو قائد اعظم کی جیب کے کھوٹے سکے تھے، انہوں نے اس ملک کو امریکہ کے 51 ستاروں والے پرچم کے سائے میں دے دیا۔ تب سے یہ ملک جو ہے پینٹاگون، واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس کے اشاروں پر اس کے حکمران کٹھ پتلیوں کی طرح ناچ رہے ہیں، ان کے اشارہ چشم و ابرو پر مور پنکھی ناچ کا نقش پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے پہلے 10 سال طوائف الملوکی میں گزر گئے۔ ایسے ادوار بھی آئے کہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد، جو کہ قومی اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی سازش کا نتیجہ تھی، اس کے بعد یہاں پر اقتدار کا ایک اکھاڑا سج گیا۔ یہاں اقتدار کے ایوانوں میں اکھاڑ پچھاڑ ہونے لگی، نورہ کشتیاں ہونے لگیں۔ یہاں اقتدار کی غلام گردشوں میں اقتدار کے پاور کاریڈورز میں موجود لوگوں نے سازشوں کے جال بچھانا شروع کیے۔ آئے روز ہمارے حکمران تبدیل ہوتے رہے۔ خواجہ ناظم الدین کو اسٹیبلشمنٹ نے ہٹا کے پرے کیا، اور مشرقی پاکستان میں علیحدگی کا بیج اس دن بو دیا گیا تھا جب خواجہ ناظم الدین سے گورنر جنرل شپ چھینی گئی تھی۔ اس کی جگہ پہ ملک غلام محمد اپاہج، ایک مفلوج انسان جو سلیقے، قرینے اور طریقے سے بول نہیں سکتا تھا، جسے گفتگو کرنا نہیں آتی تھی، جو الفاظ کی ادائیگی نہیں کر سکتا تھا، گونگوں کی طرح وہ غوں غاں کرتا تھا۔ اس نے ایک یورپین لیڈی اپنی سیکرٹری رکھی ہوئی تھی، وہ واحد خاتون تھی جو ان کی غوں غاں کا ترجمہ کر کے ان کے سیکرٹری کو بتاتی تھی کہ ملک غلام محمد اپاہج یہ کہہ رہے ہیں، لہذا ان کے حکم پر، ایک اپاہج شخص کے حکم پر جو ہے عمل درآمد ہوتا رہا۔ اسٹیبلشمنٹ اپاہج لوگوں کو بھی اقتدار پر بٹھاتی رہی۔ کبھی محمد علی بوگرا آ گیا، چودھری محمد علی تحریک پاکستان کے کارکن آئے تو ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی گئی، وہ وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے پاکستان کا پہلا دستور 1956 میں پیش کیا، لیکن اس دستور کو بھی فلاپ کرنے کے لیے برطانوی اسٹیبلشمنٹ کا غلام جنرل اسکندر مرزا آگے بڑھا۔ جنرل اسکندر مرزا، جو پاکستان کا آخری گورنر جنرل اور پہلا صدر تھا، اس نے تمام آئین کو، جو 1956 کا پہلا آئین تھا، اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر اس آئین کو اس نے ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا۔ 1958 سے لے کر 16 دسمبر 1971 تک، بلکہ 21 دسمبر 1971 تک یہاں مارشل لا لگا رہا۔ پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان تھے، اور پھر 1967 میں دوسرے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان بنے، اور ایک آرمی چیف کی حکومت کے دور میں پاکستان دو لخت ہوا، قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹ گیا۔ اور پھر سالک نے لکھا کہ ڈھاکہ ڈوب گیا۔ وہ شخص جو پاک افواج کا سپہ سالار اعلیٰ تھا، اس نے ایوان صدارت کو، راجہ اندر کا اکھاڑا، روما کے نیرو کا محل، محمد شاہ رنگیلا کا رنگ محل اور واجد علی شاہ کا اس نے نشاط قدا بنا کے رکھ دیا۔ شراب و شباب کی سپلائی عام ہونے لگی۔
جنرل رانیہ آئیں، ملکہ ترنم نور جہاں بھی ان کی خدمت گاروں میں پیش رہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اور اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ڈھاکہ ڈوب رہا تھا، پاکستانی فوج پر قیامت ٹوٹ رہی تھی، بہاریوں پر قیامت ٹوٹ رہی تھی، پرو پاکستانی لوگ جو الشمس اور البدر سے تعلق رکھتے تھے ان کو مصائب و آلام کے کانٹوں پر گھسیٹا جا رہا تھا، اور ادھر یحییٰ خان قوم کو خوشخبری سنا رہا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم بھارتی افواج اور بھارتیوں کی جو سازش ہے اس کو ناکام بنا دیں گے، مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ ہی میں رہے گا۔ اور اس کا عالم یہ تھا کہ وہ ایوان اقتدار میں بیٹھ کر شراب و شباب کی محفلیں آراستہ کیے ہوئے تھا۔ یہ حال تھا چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کمانڈر ان چیف افواج پاکستان جنرل یحییٰ خان کا، کہ اس کی راتیں یوں گزر رہی تھیں کہ جگر مراد آبادی کی شکست توبہ جو ہے اس کی جو دھنیں ہیں وہ فضاؤں میں پھیل رہی تھیں۔ ساقی کی ہر نگاہ پہ بل کھا کے پی گیا، ساقی کی ہر نگاہ پہ بل کھا کے پی گیا، لہروں سے کھیلتا ہوا لہرا کے پی گیا۔ ساقی کی ہر نگاہ پہ بل کھا کے پی گیا، لہروں سے کھیلتا ہوا لہرا کے پی گیا، بے کیفیوں کے کیف سے گھبرا کے پی گیا، توبہ کو توڑ تاڑ کے تھرا کے پی گیا، پیتا بغیر اذن یہ کب تھی ملی مجال، در پردہ چشم یار کی شہ پا کے پی گیا، آزردگی خاطر ساقی کو دیکھ کر مجھ کو یہ شرم آئی کہ شرما کے پی گیا، واعظہ یہ میری شوخی رندانہ معاف رکھنا، رحمت کو باتوں ہی باتوں میں بہلا کے پی گیا۔ آخر 16 دسمبر 1971 کو قائد اعظم کا پاکستان دو لخت ہو گیا۔ 21 دسمبر کو ذوالفقار علی 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پہلے سول چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔